नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब ठीक हैं? आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम अल रक़ीब अल मुजीब देखेंगे। अल करीब अल मुजीब। अल करीब वो जो बहुत करीब है, अल मुजीब जो दुआओं को कबूल करने वाला है, जवाब देने वाला है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों नामों का साथ साथ ज़िक्र करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं हुआ अंशअकुम मिनल अर्दी वस्तअमरकुम फ़ीहा फस्तग़फ़िरूहु सुम्मा तूबू इलैहि इन्ना रब्बी क़रीबुम मुजीब। वो अल्लाह है जिसने तुमको ज़मीन से पैदा किया और यहाँ तुम्हें बसाया, बस तुम इससे माफ़ी तलब करो और इसकी तरफ रुजू करो, बेशक तेरा रब करीब ही है और दुआओं का कबूल करने वाला है। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला? इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, बेशक तुम्हारा रब वो है जो करीब है और दुआओं को कबूल करने वाला है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक जगह फरमाते हैं व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाइ इज़ा दआन फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो मैं करीब ही हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं? कह दो मेरे बंदों से कि जब भी वो मेरे बारे में पूछें, मेरे बारे में आपसे सवाल करें, तो आप उनसे कह दो कि मैं उनके बहुत करीब हूँ और पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। जब भी वो मुझे पुकारता है, जिस हाल में भी वो मुझे पुकारता है, बस उसको भी चाहिए कि वो मेरी बात माने, मुझ पर ईमान लाए, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो राह पाए, हिदायत पाए। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में क्या फरमा रहे हैं कि मेरे बंदे जब मेरे बारे में सवाल करें ना, तो उनसे कहना कि मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान में एक जगह फरमाते हैं कि अल्लाह तो इंसान की शाहरग से भी ज़्यादा करीब है, इतना करीब है। हमारे दिल में कोई भी ख्याल उठता है, वो अभी दिमाग तक पहुँच नहीं पाता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जान जाते हैं। इतने करीब हैं वो मेरे और आपके, और हम उस करीब को छोड़कर दूसरों के पास भागते हैं। जो रब हमारे इतना करीब है, हम उसको पुकारते ही नहीं। हम समझते हैं शायद वो जानता ही नहीं, हम समझते हैं शायद वो सुनेगा ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना रब्बी, तुम्हारा रब वो है करीबुन, करीब है, बहुत करीब है, मुजीबुन, दुआओं को सुनने वाला है। और फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं शायद में, जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारता है, जिस हाल में भी पुकारता है, बैठे हुए, लेटे हुए, करवटें बदलते हुए, जब कोई तकलीफ़ पहुंचती है, कोई अज़ियत पहुंचती है, कोई दुख पहुंचता है, तो आप क्या करते हैं? बेचैनी में रात को करवटें बदलते बदलते किसको पुकारते हैं? अल्लाह को पुकारते हैं। वो उस वक्त का पुकारना भी सुनता है। कोई टाइम मुकर्रर नहीं है कि इसी टाइम पुकारोगे तो सुनूंगा। और फिर देखिए इतनी बड़ी दुनिया है और सबके सुनने वाला है, सबको जवाब देने वाला है। और आज इंसानों के पास, जिनके पास हम जाते हैं अपने दुख और तकलीफ़ें लेकर अपने मुश्किल वक्त में, वो क्या करते हैं? हर वक्त अवेलेबल होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको पहले उनसे टाइम लेना पड़ता है। टाइम लेने के लिए भी आपको पता नहीं किस किस को कॉल करनी पड़ती है। और बाज़-औक़ात किसी से आपको काम हो, किसी की आपको ज़रूरत हो, आप फ़ोन करें, दूसरा फ़ोन नहीं उठाता। फ़ोन उठाए तो कहता है अभी वक्त नहीं है, बाद में बात करते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं मैं करीब ही हूँ। जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारेगा, मैं उसको जवाब देता हूँ, उसकी दुआ को सुनता हूँ, उसको कबूल करता हूँ।
لیکن اس کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کرے، میری اطاعت کرے۔ اسی طرح ان ربی قریب مجیب، وہ رب جو اپنے بندوں کے سوال، دعا، پکار، درخواست کو قبول کرتا ہے اور پھر عطا و بخشش کا معاملہ کرتا ہے، فوراً سنتا ہے، جواب دیتا ہے، پھر رہنمائی فرماتا ہے، مدد بھیجتا ہے۔ جب بھی کسی انسان کی زبان پہ کوئی سوال، کوئی دعا آتی ہے تو اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ سوال اس کی زبان پہ اس لیے آیا ہے کہ اس کا رب اس سوال، دعا کا جواب دے گا۔ اگر اس نے پکارا ہے نا اپنے رب کو، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ سنے گا نہیں، وہ جواب نہیں دے گا، وہ جواب دے گا۔ اس سے بھی زیادہ عجیب معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو کریم ہے، جو رحیم ہے، جو ودود ہے، جو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے، خود اپنے بندے کے دل میں اس دعا یا سوال کا خیال ڈالتا ہے اور اس کو پھر توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلائے اپنے مالک کے آگے۔ ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورتیں پیش آتی ہیں، جن کو دکھ پیش آتے ہیں، جن کو تکلیفیں پیش آتی ہیں، لیکن وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے اپنے لیے، وہ دوسروں کی طرف بھاگتے ہیں، دوسروں کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو خیال تو ہر ایک کے دل میں آتا ہے کہ اللہ کو پکاروں، لیکن کون اس خیال کے پیچھے جاتا ہے؟ وہی جس کو یقین ہو کہ وہ واقعی سننے والا ہے، وہ واقعی جواب دینے والا ہے، وہ واقعی عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ایسا نہیں کہ جو میرا مشکل کشاں ہو، جو مجھے عطا کرنے والا ہو، جو اس جیسا کریم ہو۔ یہ اس القریب المجیب کی خاص رحمت اور محبت اور شفقت ہے کہ وہ پہلے سوال یا دعا کا خیال دل میں ڈالتا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، پھر اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ مانگے اور پھر اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، القریب والمجیب، میرا اور آپ کا رب کون ہے؟ بہت قریب ہے، جواب دینے والا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ عالی شان، ہم سب کے قریب ہے، ہم سب کے دلوں کے قریب ہے۔ کبھی اس کو پکار کے تو دیکھیں، اس سے مانگ کے تو دیکھیں، اور مانگیں کیسے؟ پورے یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس کے اس نام کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ المجیب، وہ پکاروں کا سننے والا ہے، وہ دعاؤں کا سننے والا ہے، دعاؤں پہ جواب دینے والا ہے، ان کو قبول کرنے والا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس کہ ہمیں کوئی دکھ، کوئی تکلیف آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو ہمارا رب المجیب ہے اور وہ کہتا ہے کہ پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو جس کو یہ توفیق مل گئی، جس نے اپنے ہاتھ پھیلا لیے اس کے آگے، جو اس کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا اس سے مانگنے، پھر اس کے لیے اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر المجیب اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ الفتاح بن جاتا ہے، کھولنے والا بن جاتا ہے، اس کی مشکلوں کو دور کرنے والا بن جاتا ہے، اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولنے والا بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کی مہربانی کی انتہا دیکھیں کہ اس نے دعا کو عبادت قرار دے دیا۔ ہم مانگ بھی کس کے؟ اپنی ذات کے لیے مانگ رہے ہیں، اپنا فائدہ مانگ رہے ہیں اپنے رب سے، لیکن اس سے مانگنا وہ عبادت قرار دیتا ہے۔ مانگنا بھی اپنے لیے، اور وہ لکھتا کیا ہے کہ میرے بندے نے میری عبادت کی، مجھے اپنا رب مانا، اس کو پتہ ہے کہ یہی رب ہے دینے والا۔ ہم مانگ اپنے لیے رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کو عبادت لکھ رہے ہوتے۔ پھر ہے کوئی ایسا محبت کرنے والا؟ دنیا والوں کے پاس مانگنے جائیں تو وہ تو رسوا کر دیتے ہیں، وہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور پھر کتنی خوبصورت چیز کہ جیسے اور عبادتیں ہیں، نماز، حج، روزہ، ان سب کے وقت مقرر ہیں، لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ عبادت بتاتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ جب مرضی
چاہیں اپنے رب کو پکار سکتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے کسی بھی حال میں کسی بھی جگہ پہ آپ اپنے رب کو پکار سکتے ہیں۔ اور اگر دیکھیں اس کے لیے بھی کوئی وقت مقرر کر دیا جاتا اور آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوتے تو آپ تو انتظار ہی کرتے رہتے نا کہ کب وہ وقت آئے گا، جیسے نماز کا کوئی وقت ہوتا ہے، آپ انتظار کرتے رہتے وہ وقت آئے گا، پھر میں اس وقت میں جاؤں گی، پھر اللہ سے معافی مانگوں گی، پھر اللہ سے طلب کروں گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا جب چاہو پکارو مجھے، جس حال میں چاہو مجھ سے مانگو، میں عطا کرنے والا ہوں۔ تو وہ دور نہیں ہے، وہ ہمارے بہت قریب ہے، وہ ہماری شارخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کبھی اس کو محسوس کر کے تو دیکھیں، اس کی قربت کو محسوس کریں۔ پھر ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہ کیوں نہ سنے گا جو تمہارے اتنا قریب ہے؟ تم کہیں بھی چلے جاؤ، تم اپنے رب سے دور نہیں ہو سکتے۔ تو پھر دل کی گہرائیوں سے اس کو پکاریں، اپنی ہر مشکل اس کو سنائیں۔ پھر چاہے آپ آواز سے پکاریں، دل میں پکاریں، ہونٹ ہلائیں، یا چپ رہ کر مانگیں، یا دل ہی دل میں اپنے دل کی داستاں اس کو سنا دیں، اپنے احساسات و جذبات اس کے سامنے پیش کریں۔ وہ ہر حال میں ہر طریقے سے کی گئی آپ کی پکار، التجا، درخواست کو قریب ہو کر سنتا ہے، قریب ہو کر سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور ہر ایک کی سنتا ہے، اور بے قرار روح کو پھر قرار عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بتاؤ تو صحیح، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ جب تم تکلیف میں ہوتے ہو، مشکل میں ہوتے ہو، اذیت میں ہوتے ہو، تو کون ہے جو تمہیں اس اذیت کو دور کرتا ہے، تمہاری اس بے چینی کو دور کرتا ہے، تمہارے اس بے چین دل کو قرار میں بدلتا ہے، سکون میں بدلتا ہے۔ تو پھر اے بے چین و بے قرار روح، پلٹ آ کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف، جو کون ہے؟ القریب ہے، جو بہت قریب ہے، المجیب، جواب دینے والا ہے، سننے والا ہے، ہر ایک کی پکار کا جواب دینے والا ہے۔ تو ہم اس رب کو چھوڑ کر کس کے پاس جاتے ہیں؟ اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو خود اس کے محتاج ہیں، اور جو رب پکار رہا ہے کہ آؤ میں دینے والا ہوں، اس رب کو چھوڑ دیتے ہیں، اس رب کے پاس نہیں جاتے۔ تو دنیا والوں کے پاس جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ دے دیں گے آپ کو، دوسری دفعہ دیں گے، تیسری دفعہ دروازہ ہی نہیں کھولیں گے، کیونکہ ان کا تو روز کا ہی کام ہے، ہر روز ہی مانگنے چلے آتے ہیں، ان کی تو مشکلیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ نہیں، اللہ کے در پہ جائیں گے، اللہ ناراض نہیں ہوتا، اللہ خوش ہوتا ہے، بلکہ اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ کے آگے جھکتا نہیں ہے، جو اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس سے مانگتا نہیں ہے، اس سے ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر سے منہ موڑتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہاں عبادت سے کیا مراد ہے؟ دعا، جو اس کے آگے جھکتے نہیں، اس سے مانگتے نہیں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا دعا مانگنے سے نہ جھجکو، نہ اکتاؤ، نہ شرم کھاؤ اپنے رب سے مانگنے سے، جو چاہے اپنے رب سے مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دینے والا ہے، اس لیے کہ دعا سے کسی کو ہلاکت کا کوئی خطرہ نہیں ہے، دعا ہر صورت آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ دعا آنے والی مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے، اور جو مصیبت اب تک آپ تک پہنچی نہیں، دعا اس میں بھی فائدہ دیتی ہے، دعا دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، دعا آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ تو اس کو پکارنا کسی بھی صورت رائے گاہ نہیں جاتا۔ تو دعا مومن کے لیے ایک ہتھیار کا کام کرتی ہے، دعا بے بس انسان کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ جب انسان بے بس ہو، کچھ نہیں کر سکتا،
وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اس کو یقین ہے کہ وہ کس کا بندہ ہے؟ المجیب کا بندہ ہے، اس کا بندہ ہے جو دعاؤں کو سننے والا ہے، جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور عطا کرنے والا ہے۔ وہ الکریم کا بندہ ہے جو بے حساب دینے والا ہے۔ وہ العزیز کا بندہ ہے جو غالب ہے، طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، غلبہ رکھتا ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ المجیب ہی ہے جو آسمان دنیا پر آ کر پکارتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے تم میں سے کوئی جس کو کوئی ضرورت ہو میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ آج ہم جن کے دروں پر جا کے مانگتے ہیں، کیا کبھی کوئی ایسا پکارنے والا ہے کہ کوئی کہتا ہو آؤ میرے پاس، میں تمہاری مشکل دور کر دیتا ہوں، میں تمہیں عطا کرتا ہوں؟ ہمیں تو مانگنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے۔ یہاں دینے والا خود پکار پکار کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا میرا پیارا بندہ آ جائے میں اس کو دے دوں گا۔ وہ اپنے عرش سے آسمان دنیا پر آ کر آوازیں لگاتا ہے تہجد کے وقت، لیکن اس وقت ہم میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بستر چھوڑ کے جانماز پہ نہیں جا سکتے۔ وہ اپنے عرش سے آسمان دنیا پہ آتا ہے اپنے بندوں کی محبت میں کہ میں اپنے بندوں کو دیکھوں، ان کو عطا کروں، اور پکار پکار کر کہتا ہے کوئی آ جائے میں دوں اس کو۔ ہم اپنے بستروں سے اٹھ کر جانماز تک نہیں جاتے۔ یہ جانا ہمیں مشکل لگتا ہے، اپنے بستر سے اٹھ کر جانماز تک جانا ہمیں مشکل لگتا ہے، اور ہم کئی گھنٹوں کے سفر طے کر کر لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے جاتے ہیں، پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، خالی ہاتھ پلٹتے ہیں۔ تو جو کہہ رہا ہے آؤ میں دوں، اس کے در پر جائیں، اس سے مانگیں۔ وہ ایک سجدہ جو دیتا ہے 1000 سجدوں سے رہائی، لیکن وہ ایک ہی سجدہ نہیں کرنا چاہتے، ہم وہ ایک ہی جگہ جھکنا نہیں چاہتے اور جگہ جگہ جا کر ذلیل و خوار ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس یقین سے اپنے رب سے مانگیں کہ وہ المجیب ہے، القریب ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انبیاء کس طرح اپنے رب سے یقین سے مانگتے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ ان کی سنی جائے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اولاد کے حصول کے لیے دعا کرنا اور اللہ کے حضور شکر گزاری کرنا، کس طرح جب اللہ رب العزت سے انہوں نے اولاد مانگی اور یقین سے مانگی تو اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں ان کو اولاد عطا کر دی۔ اور پھر کیا الفاظ تھے ان کے شکرانے کے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب ان ربی لسمیع الدعاء، کیا کہتے ہیں کہ بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیں، اذ نادى ربه نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا، اور پھر یہ عرض کی، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے میرے رب میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، مگر اے میرے رب میں کبھی تجھ سے مانگ کر نا امید نہیں ہوا۔ بڑھاپا پہنچ گیا مانگتے مانگتے، بال سفید ہو گئے، پھر بھی کہہ رہے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں تو تجھی سے مانگنے والا ہوں، میں تو تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد ہوا ہی نہیں۔ ایسا یقین، اور پھر جس کو اپنے رب پر ایسا یقین ہوتا ہے اور وہ اس یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگتا چلا جاتا ہے، تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا رب اس کو عطا نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کا حال بتا رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے دعا مانگی، کیا کہنے لگے، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، لیکن تو اپنے فضل و کرم سے، اپنے خاص رحمت سے مجھے ایک وارث عطا کر دے۔ اسباب نظر نہیں آ رہے، بیوی بانجھ ہے،
میرے خود بال سفید ہو گئے ہیں، میں خود بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن تو اپنا فضل کر دے، تو اپنا کرم کر دے، تو ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ناممکن کو ممکن بنا دیا، ان کو یحییٰ عطا کیے، یحییٰ علیہ السلام عطا کیے اسی بڑھاپے میں، جبکہ بیوی بانجھ ہو چکی تھی، وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو جب بھی مانگے اپنے رب سے یقین سے مانگیں اور صبر رکھیں، انتظار کریں کہ وہ چیز جب آپ کے لیے بہتر ہے، وہ آپ کا رب تبھی آپ کو عطا کرے گا۔ ماں کے اپنے بچے کو ہر چیز لے دیتی ہے؟ نہیں لے کے دیتی نا، وہ جتنی مرضی ضد کرتا رہے، جو چیز اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے وہی دلاتی ہے نا۔ اور یہ اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ اس کی محبت ہوتی ہے، اس کی اپنے بچے کے لیے خیر خواہی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کیسے وہ آپ کو وہ چیز دے دے جو آپ کے حق میں بہتری نہ ہو؟ تو جو چیز مانگنے کے بعد بھی نہیں ملی، اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اس لیے نہیں ملی۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں جی ہماری تو سنی نہیں جاتی، ہم اللہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں اس کی رحمت سے۔ نہیں، دعا ہر صورت میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے، فائدہ ہی فائدہ دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی دعا کرے اور اس دعا میں کسی قسم کا گناہ قطع رحمی کا معاملہ نہ ہو۔ بعض اوقات ہم دعائیں بھی کیسی کر رہے ہوتے ہیں؟ اس قسم کی کر رہے ہوتے ہیں، گناہ والی کر رہے ہوتے ہیں، قطع رحمی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی دعائیں پھر قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کو 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں، یعنی جس کسی شخص نے دعا کی جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، قطع رحمی کا معاملہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دعا کے بدلے 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، پھر آپ اپنے رب سے کبھی بدگمان نہیں ہوں گے۔ یا تو اس دعا کے بدلے اس کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، یا اس کو مرنے سے پہلے دنیا میں اس دعا کا بدلہ عطا فرما دیا جاتا ہے، یعنی کوئی اور مصیبت اس سے ٹال دی جاتی ہے، یا کوئی اور فائدہ دے دیا جاتا ہے۔ جیسے ماں کہتی ہے نا یہ چیز اچھی، یہ چیز نہیں بہتر تمہارے لیے، چلو اس کی جگہ میں تمہیں یہ لے دیتی ہوں۔ لیکن اللہ کی تو محبت کا ماں سے کوئی کمپیریزن بھی نہیں کر سکتا، اللہ کی محبت تو کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جو ایک چیز بہتر نہیں ہوتی، اس کے بدلے کوئی دوسرا انعام دے دیتے ہیں، یا پھر اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا جاتا ہے۔ اگر وہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں تو دنیا میں اس کے بدلے کوئی اس کی دوسری تکلیف دور کر دی جاتی ہے، یا آنے والی مصیبت جو ابھی تک اس پر آئی نہیں وہ ٹال دی جاتی ہے، یا کوئی فائدہ دنیا میں پہنچا دیا جاتا ہے، یا اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں جب بندہ اپنے رب کے پاس جائے گا تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو اتنے اعمال کیے ہی نہیں، میری اتنی نیکیاں کہاں سے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی دعائیں یاد کرائے گا کہ تو نے مجھ سے یہ مانگا تھا، یہ مانگا تھا، تب تیرے لیے بہتر نہیں تھا، اس لیے میں نے تجھے دیا نہیں، اور میں ان دعاؤں کو سنبھال کر رکھتا رہا تیری آخرت کے لیے۔ پھر اس دن انسان تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، میں سب کا اجر یہاں آخرت میں ہی پا لیتا۔ تو دعا پھر ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، کہیں بھی آپ کا اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلانا ضائع نہیں جاتا۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ الکریم ہے، بے حساب دینے والا ہے۔ تو اس سے کیسے کوئی مایوس ہو سکتا ہے؟ جو القریب ہے، اتنے قریب ہے ہمارے، وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے ہمیں، تو وہ کیوں نہ ہماری سنے گا؟ تو کبھی بھی اس سے بدگمان نہ ہو، اور جب بھی مانگیں پورے یقین کے ساتھ اس سے مانگیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ماں کی شکایت کی کہ وہ آپ کے بارے میں ناروا الفاظ و جملے استعمال کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے دعا کی، ان کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گھر کی طرف چل پڑے، دروازہ کھٹکھٹایا اور سوچنے لگے کہ اب جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوں گا میری ماں پھر ویسے الفاظ بولے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے
کہ ماں نے دروازہ کھولا اور کھولتے ہی کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو ہریرہ خوشی کے مارے رونے لگے اور روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچے اور سارا ماجرا سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ۔ تو ہمیشہ اپنے رب سے پورے یقین اور اعتماد سے مانگیں کہ وہاں سے میں خالی نہیں لوٹوں گی۔ دوسروں کے دروازے پہ جا کے میں خالی لوٹ سکتی ہوں، لیکن اللہ کے دروازے پہ جا کر، اللہ کے در پر جا کر میں واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹ سکتی۔ پھر ہم غور کریں کہ ہماری زندگی میں بھی کتنی بہت سی دعائیں جو قبول ہوئی، اور بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو فوری قبول ہوئی، ادھر ہم منہ سے نکالتے ہیں اگلے ہی لمحے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ آج جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں وہ کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی دن ہماری دعا کا حصہ تھی، ہماری خواہش تھی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بعد میں بھول جاتے ہیں۔ کوئی ایک دعا اگر نہیں پوری ہوئی نا، وہ بھی اسی لیے نہیں، اللہ تعالیٰ تو سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو جواب بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں۔ ہمارے لیے وہ چیز بہتر نہیں ہوتی، وہ نہیں ہمیں ملی ہوتی نا، تو ہم وہ پچھلی ساری دعائیں بھول جاتے ہیں، پچھلی وہ ساری نعمتیں بھول جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوتی ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم اس دینے والے کو بھول جاتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں۔ قرآن میں کیسے اللہ تعالیٰ بار بار شکوہ کرتے ہیں کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو تم مجھے پکارتے ہو، اور جب میں تمہاری اس تکلیف کو دور کر دیتا ہوں تو تم ایسے ہو جاتے ہو جیسے تم نے کبھی مجھے پکارا ہی نہیں تھا۔ تو بے وفائی کا رشتہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں نا، بے وفائی والا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں تو سنتا ہوں، میں تو جواب دیتا ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ جواب دیں، ان کو بھی چاہیے کہ سنیں، ان کو بھی چاہیے کہ میری مانیں۔ تو آج تہیہ کر لیں کہ جب بھی مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اپنے رب سے مانگیں گے۔ جب بھی جائیں گے مانگنے کے لیے تو اپنے رب کے در پر ہی جائیں گے، کسی اور کے در پر نہیں جائیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ وہی عطا کرنے والا ہے، وہی سننے والا ہے، وہی سب سے زیادہ قریب ہے ہمارے، وہی ہمیں سمجھنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم دعائیں کرتے ہیں مگر قبول ہی نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا تم نے اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانا، جس طرح اس کو پہچاننے کا حق ہے، اور تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ تم قرآن پڑھتے ہو مگر اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے اور اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن تمہاری دوستی پھر بھی اسی دشمن کے ساتھ ہوتی ہے۔ تم یہ کہتے تو ہو کہ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن تم ان کی اطاعت نہیں کرتے، تم تو ان کی مخالفت کرتے ہو۔ جنت کی خواہش ہے مگر اس کی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جہنم سے واقف ہو مگر اس آگ سے بچنے کا انتظام نہیں کرتے، موت پر یقین ہے مگر اس کی تیاری نہیں کرتے۔ تمہیں دوسروں کی برائیاں تو خوب نظر آتی ہیں مگر اپنے عیب نظر نہیں آتے، دوسروں کی عیب تو گنتے ہو مگر اپنے عیوب کا خیال نہیں کرتے، اللہ کا دیا رزق تو کھاتے ہو مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اور غیر اللہ سے نفع و نقصان کی امیدیں رکھتے ہو۔ تو بعض اوقات ہم مانگ تو اللہ سے رہے ہوتے ہیں لیکن امید لوگوں سے لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کیسے سنے ہماری جب اس سے امید ہی نہیں ہے؟ دعا تو کر رہے ہیں، پکار تو رہے ہیں، لیکن امیدیں لوگوں سے لگائی ہوئی ہیں، تو پھر وہ کیسے سنیں؟ رشتہ داروں سے قطع تعلقی رکھتے ہو اور حقدار کو اس کا حق نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو قبر میں اتارتے ہو لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے آخر تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ خود بھی تو احساس کرو نا، خود بھی تو نیک بنو، خود بھی تو اس کے بندے بنو، خود بھی تو اس کے آگے جھکو۔ اگر اس کو پکار رہے ہو، اس سے مانگتے ہو تو اس کے ساتھ پوری طرح وفاداری نبھانے والے بنو نا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے در کا ہی محتاج رکھے، ہم ہاتھ پھیلائیں تو صرف اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اور پورے یقین کے ساتھ کہ وہی عطا کرنے والا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.